अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और अप्रैल की 18 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और अप्रैल की 19 तारीख है। नाज़रीन, यूं महसूस होता है कि मशरक़ वस्ता एक मरतबा फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। यानी अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर चंद दिन पहले शुरू हुई थी, उसको ख़त्म होने में तकरीबन अब 48 घंटे रह गए हैं। और जिस किस्म के इशारे मिल रहे हैं, तो महसूस ये होता है कि शायद जंग की तैयारी ज्यादा लग रही है। इससे पहले बड़ी ही अच्छी खबरें आ रही थी कि शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दूसरा मुज़ाकरात का दौर है वो इस्लामाबाद में हो, और इसके लिए पीर का दिन याद किया जा रहा था कि शायद उस दिन हो। इस्लामाबाद में इसके लिए भरपूर तैयारियों की भी खबरें थी। काफी सारे सिक्योरिटी के इंतजाम की भी खबरें थी। इस्लामाबाद की तजीन और आरइश की भी खबरें और वीडियोस हर तरफ मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद फिर इत्तलात जो आना शुरू हुई, वो मामलात को उस तरफ ले जा रही हैं जहां पर कि अब लगता है कि जंग शायद उसके इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गरचे सदर ट्रंप का आज भी ये कहना है कि ईरान ने जो कुछ किया है उसके बावजूद हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि ईरान का कहना है कि अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई डेट या किसी वक्त का तयन नहीं किया गया। इसी दौरान जो सबसे बड़ा वाकया हुआ आज तकरीबन कल, जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि वो ईरान बाकायदा तौर पर अब अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल रहा है। लेकिन यहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेंगे, यानी बहरी जहाज़ जो भी इस रास्ते से गुजरेंगे, वो ईरान के बताए हुए रास्तों से गुजरेंगे और ईरान की फ़ौज की मदद व इआनत से और उनकी इजाज़त से गुजरेंगे। जब ये बयान आया तो उसके बाद इसका जो सबसे पहले किसी ने खैर मकदम किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने इसका खैर मकदम किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जी, ये तो ईरान ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो हमारी तरफ से ईरानी बंदरगाहों का ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा। और उसके बाद फिर ईरान ने ऐलान किया कि हम आपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। यानी 18 घंटे बाद, तकरीबन 18 घंटे बाद, ईरान ने आपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया। अब मामला वहीं खड़ा है जहां इस आबना हर्मुस के खोले जाने के ऐलान से पहले या उससे भी पहले जो जंगी हालत थी उधर पहुंच चुका है। इसराइल ने भी अपनी फौज को बाकायदा अब यानी उनको हुक्म दिया है कि आप जंग की तैयारी करें। इसराइली मीडिया में अब ये खबरें आ रही हैं कि जो जो आईडीएफ या इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो इसराइल की फौज का नाम है, उनको अब बाकायदा तैयारी का हुक्म भी मिल चुका है और शायद उन्होंने अपने जो असलहा है वो भी तैयार करना शुरू कर दिया है। जबकि अमेरिका में भी आज सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जो उसका सिचुएशन रूम है, जो कि आप उसको वॉर रूम कह सकते हैं, जहां पर कि जब भी अमेरिका किसी हंगामी हालत की तरफ बढ़ रहा होता है या गुजर रहा होता है, तो वहां पर इजलास होता है। अमेरिका के जो ताकतवर तरीन शख्सियात हैं, जिनमें कि फौजी और सिविलियन क़यादत, वो सब सर जोड़कर बैठते हैं और आइंदा का लाए अमल तय करते हैं। कुछ ऐसा ही आज यहाँ हुआ। वहां पर मुलाकात हुई सदर ट्रंप की अपने करीबी तमाम साथियों से, जिनमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी बैठे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी बैठे थे, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ भी बैठे हुए थे, सीआईए के डायरेक्टर और अमरीकी हुकूमत के मुख्तलिफ आला तरीन हुक्काम वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर जो ज़िक्र हुआ वो ये है कि आज चूँकि इजलास आज हुआ है, तो आज के हिसाब से 3 दिन रहते थे जब ये इजलास हो रहा था कि सीज़ फायर ख़त्म होने में। और ज़िक्र इस बात का हो रहा था कि इसके बाद क्या किया जाए। क्योंकि इस वक़्त अमेरिका की जानिब से बाकायदा वार्निंग है, और ये वार्निंग आज से 2 दिन पहले वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने दी थी। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा ना हुआ, तो अमेरिका भरपूर कार्रवाई करेगा और इस मर्तबा कार्रवाई ज़्यादा शदीद होगी। और इस मर्तबा कार्रवाई ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ होगी। ईरान के उन तमाम ताकत के मराकज़ को निशाना बनाया जाएगा, जहाँ से कि अमेरिका समझता है कि इसके लिए खतरा है और इसके इत्तेहादियों के लिए खतरा है। लेकिन इस खत्ते के ममालिक इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब और दूसरे ममालिक माँ सिवाय मुत्तहदा अरब अमारात के तमाम ममालिक जो हैं वो अमेरिका पर जोर डाल रहे हैं कि आप अब ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई न करें। कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि शायद मुत्तहदा अरब अमारात भी उन ममालिक में शामिल है जो कि अमेरिका पर जोर दे रहा है कि आप इस जंग को मजीद न बढ़ाएं, क्योंकि ये जंग तो बढ़ चुकी है। आज जब पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि उन्होंने आबना हुर्मुज़ को एक मरतबा फिर बंद कर दिया है, तो वहाँ से 2 भारतीय जो ऑयल टैंकर थे वो गुजर रहे थे। उनको वार्निंग दी गई, वो न रुके, फिर उन पर फायर खोल दिया गया। और जब ये वाक़या पेश आया तो फिर भारत ने जो न्यू दिल्ली में
ایران کے سفیر ہیں ان کو دفتر خارجہ بلایا اور وہاں پر ان کے پاس ان سے احتجاج کیا، شدید احتجاج کیا۔ تو یوں یہ واقعہ جو ہوا، اس سے اب بھارت کے بھی ایران کے ساتھ تعلقات میں کافی زیادہ خلیج بڑھ گئی ہے۔ ویسے تو خلیج پہلے سے تھی، کیونکہ اس جنگ سے پہلے جو آخری کوئی انٹرنیشنل لیڈر گیا تھا اسرائیل، تو وہ نریندر مودی تھے۔ انہوں نے وہاں پر یعنی ان کی جو پارلیمنٹ ہے اسرائیلی، اس سے بھی خطاب کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 3 4 دنوں بعد مودی جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد پھر اسرائیل نے اس جنگ میں شامل ہو کر اعلان کیا کہ ہم نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اب جہاں یہ جنگ کھڑی ہے، وہاں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مرحلہ اگر یہ دوبارہ شروع ہوئی تو معاملات بہت زیادہ بگڑیں گے۔ دیکھیے، پاکستان نے اس میں بھرپور ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس ثالثی کے کردار کا معترف امریکہ بھی ہے، اور اس ثالثی کے کردار کا معترف ایران بھی ہے۔ پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران میں تقریباً 3 دن گزارے، اور پاکستان کے وقت کے مطابق کل رات 2 بجے اطلاعات ہیں کہ وہ واپس راولپنڈی پہنچے، اور ان کی جو واپسی تھی اس کا کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا، اور جس سے کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ شاید عاصم منیر جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں وہ ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ ایران کی جانب سے اعلان ہوا کہ ہم نے آبنۂ ہرمز بند کر دی ہے، اور امریکہ کی جانب سے اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، اور ایران بھی اس کے لیے تیار ہے۔ جبکہ یہاں پر ایک بہت بڑی بحث اس بات پر ہے کہ ایران کی اہلیت ابھی بھی موجود ہے۔ ایران کے خلاف اگر زمینی کارروائی کی جاتی ہے تو امریکہ کے پاس اس خطے میں اتنی زیادہ فوج نہیں ہے کہ ایران کے خلاف زمینی کارروائی کی جائے، تو پھر آخری آپشن بمباری ہی کی رہ جاتی ہے۔ اور بمباری میں اگر امریکہ واقعی ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرتا ہے یا اس کو نشانہ بناتا ہے، تو ایران بھی پہلے سے اعلان کر چکا ہے کہ ہم اس خطے کے ہر ملک کا انرجی انفراسٹرکچر اس کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے اور اس کو ہم تباہ کریں گے۔ اب ایک منٹ کے لیے یہ سوچئے کہ اگر خدا نہ کرے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو، لیکن اگر یہ شروع ہو اور حملے ان جگہوں پر ہوتے ہیں جن کا تعلق عالمی معاشی نظام سے ہے، عالمی معیشت سے ہے، تو آپ سوچئے کہ عالمی معیشت کا کیا بنے گا، تیل کی قیمتوں کا کیا بنے گا، جو انٹرنیشنل جو سپلائی چین ہے اس میں جو اتنی بڑی ڈسرپشن آئی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ ایران یہ پہلے سے کہہ چکا ہے، وہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ہم باب المندب کو بھی بند کر دیں گے، یعنی عریبین سی اور بحر احمر کو ملانے والی یہ سمندری راہداری جو کہ اس وقت یمن کے ساحلوں سے گزرتی ہے، اور اس پر قبضہ حوثیوں کا ہے جو کہ ایران کے یعنی دوست گروپ سمجھے جاتے ہیں۔ ایران ہی کی ان کو مدد و اعانت حاصل ہے، اور حوثی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس میں کودیں گے۔ تو یوں اگر وہ راستہ بھی بند ہوتا ہے، آبنہ ہرمز پر جنگ شروع ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ پھر عالمی سطح پر IMF تو پہلے سے وارننگ دے چکا ہے کہ ریسیشن آئے گا، انٹرنیشنل لیول پر کساد بازاری آئے گی، جس کا نقصان سب کو ہوگا۔ تو ایک تو یہ ایک سینیریو ہے جو کہ جس کی امپلیکیشنز اس پورے خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں۔ اور یہاں پر اگر پانی کا انفراسٹرکچر بھی یعنی نشانے پر بنتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ اس کو یعنی اس خطے کو نقصان پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کے راستے بند تو نہیں ہوئے، یعنی پاکستان نے اپنی ثالثی کی، فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پر یعنی ایران میں ہر ایک سے ملاقاتیں کی، اور اعلیٰ ترین سطح پر ان کے مذاکرات ہوئے، لیکن ان کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ نتیجہ یہی آیا کہ ایران نے آبنۂ ہرمز بند کر دی، اور نتیجہ یہ آیا کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کا بلاکیڈ جاری رکھیں گے، باوجود اس کے کہ ایران نے پہلے آبنۂ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ اب یہاں پر 2 3 چیزیں ہیں۔ ایران تقریباً ڈیلی 16 لاکھ بیرل 1.6 ملین بیرل تیل جو ہے روزانہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایران سے جو تیل خریدنے والا بڑا ملک ہے اس کا نام چین ہے۔ چین نے کہا ہے کہ اگر ہمارے جہاز روکے گئے تو اس سے مسئلہ بنے گا، اور اب تک امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم 23 ایسے جہازوں کو روکا ہے جو کہ ایرانی بندرگاہوں سے اوپن اوشن میں یا اوپن سی میں آئے، اور ان کو ہم نے واپس کر دیا۔ لیکن کچھ اور انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایران سے اس وقت بھی جو تیل کا جو کام ہے وہ جاری ہے، یعنی تیل یہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ میں تمام جو سب سے بڑی ڈیسٹینیشن چین ہی ہے، اور چین نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہمارا جہاز روکا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیل کی ترسیل چین کے لیے ہے شاید وہ جاری ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی خبریں بھی گردش میں ہیں کہ کچھ آئل ٹینکرز جو کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے اوریجنیٹ ہوئے تھے، یعنی ان کی بندرگاہوں سے چلے تھے، وہ بھی آبنۂ ہرمز سے گزرے ہیں۔ اور یوں یہاں پر اس وقت آبنۂ ہرمز وہ مسئلہ بن گیا ہے کہ شاید وہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے زیادہ طاقتور ہتھیار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار تو نہیں، لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے
کہ ایران کے پاس تو ایٹمی اسلحہ ہے نہیں، تو استعمال کس کے خلاف کرے گا؟ لیکن ایران کے پاس جو سب سے طاقتور اسلحہ ہے وہ اس کو اس وقت استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو کنٹرول کرنے کی اہلیت دکھا رہا ہے، اور وہ آبنہ ہرمز ہے۔ آبنہ ہرمز جس کے راستے دنیا کا 20% تیل اور تقریباً اتنا ہی حصہ گیس کا یہاں سے گزرتا ہے، اس وقت وہ تقریباً بند ہے، اس سے ٹریفک وہ گزرتی ہے جو کہ ایران کو یعنی ٹول دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور یہ کہ جن کی اجازت ایران دیتا ہے۔ تو یوں یہاں پر معاملات خطرناک سے خطرناک حد تک جا رہے ہیں، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ 22 تاریخ، جب یہاں پر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر ہے، اس کی مدت ختم ہوگی، تو شاید دوبارہ جنگ شروع ہو، اگر اس سے پہلے کوئی بڑا واقعہ نہ ہوا۔ ویسے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب بھی آ، یعنی ویکینڈ آتا ہے امریکہ میں، یعنی ہفتہ اور اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ریٹرک بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی دھمکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی کافی دھمکیاں ہوتی ہیں، پھر اچانک جو ہی منڈے قریب آتا ہے تو زبان بدلتی ہے اور معاملات بدلتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مارکیٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ٹرمپ یا ان کی کابینہ کا کوئی بھی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پر مارکیٹس اوپر جاتی ہیں، یعنی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ نیچے جاتی ہیں۔ لہذا اب دیکھیں گے یہ کہ آنے والے چند گھنٹوں میں امریکہ کی جانب سے کیسا بیانیہ آتا ہے۔ اگر اس میں ہمیں جنگ کا عنصر زیادہ نظر آیا تو سمجھ لیں کہ دنیا ایک مرتبہ پھر اس خونریز جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، جو کہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے بند ہوئی تھی سیز فائر کے نام پر۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جاری رہے، سیز فائر جاری رہے، اور معاملات ایسے ہی رہیں، کیونکہ اس جنگ میں، اب چین کا میں نے ذکر کیا تو چین کے حوالے سے اب امریکہ کا ایک نیوز چینل ہے CBS نیوز، انہوں نے امریکہ کے جو سیکیورٹی حکام ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر، بہت بڑی خبر انہوں نے بریک کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو امریکی انٹیلیجنس ہے وہ، ان کے مطابق چین اس بارے میں بڑا سیریسلی سوچ رہا ہے کہ ایران کو ایئر ڈیفنس ویپنس اور مین پیڈز، جو کہ بیسیکلی شولڈر فائرڈ میزائلز ہوتے ہیں، جو کہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں، اور یہ ایک تیسرے ملک کے ذریعے جائیں گے۔ کیا یہ پاکستان ہوگا یا کوئی اور ملک ہوگا یہ واضح نہیں، لیکن اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ایران کو جو ہے چین کی جانب سے بڑا ایکٹیولی اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، گزشتہ کئی دنوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے ایئرپورٹس پر چینی مال بردار طیارے، چین کے آرسینل میں جو سب سے بڑا مال برداری کا طیارہ ہے، اس کے کم از کم 4 پھیرے تو دیکھے گئے ہیں، ان کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ بھی آئی ہیں۔ لیکن جو یہاں پر اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑی تشویش کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین شاید ایران کو اب ایکسپینڈ ریڈار سسٹم دینے کا بہت سیریسلی سوچ رہا ہے۔ اگر یہ سسٹم ایران کو دیا گیا چین کی جانب سے، تو اس سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف ایئر کیمپینز کو زیادہ سکسیسفلی چلانا چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر معاملات، اگر چین یہ اسلحہ بھی دیتا ہے، چین یہ بھی انشور کرتا ہے کہ ان کے تیل کی رسد نہ رکے، تو سمجھ لیجئے کہ چین اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہو چکا ہے، کیونکہ چین نے اعلان کر رکھا ہے کہ آپ ہمارے راستے کو نہیں روکیں گے، اور انہوں نے ابھی تک یہ ڈینائی کیا ہے کہ ہم ایران کو کوئی اسلحہ نہیں دے رہے، بلکہ 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے شی جی پنگ، جو کہ چین کے صدر ہیں، انہوں نے مجھے ایشورنس دی ہے کہ ہم ایران کو کوئی اسلحہ نہیں دے رہے۔ لیکن جو ویسٹرن مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اسپیشلی جیسے امریکی میڈیا آؤٹلیٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس قسم کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایران باقاعدہ چین سے مدد حاصل کر رہا ہے، بلکہ ان کا جو بیڈو کے نام سے جو کانسٹیلیشن سسٹم ہے، جو مختلف تقریباً کوئی 50 مصنوعی سیارے استعمال کر کے وہ آپ کو ڈیٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایران ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، کیونکہ چین نے ان کو یہ رسائی دی ہوئی ہے۔ چین نے کچھ ایسی ہی رسائی پاکستان کو بھی دی تھی لاسٹ ایئر مئی میں، جب بھارت نے پاکستان پر حملے کیے تھے، تو اس وقت بھی اطلاع یہی ہے کہ پاکستان نے ان کی مدد سے بھارت کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ جبکہ روس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ روس بھی ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے، ایران کی بہت کافی زیادہ، جو اسپیشلی ٹارگیٹنگ میں کافی مدد کر رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جب یہ جنگ ایک انتہائی خطرناک، یا میں کہتا ہوں کہ شاید فیصلہ کن مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے، جہاں پر کہ بات چیت کی بات بھی ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہوں گے نہیں ہوں گے، ہر قسم کی اطلاعات ہیں، لیکن اب اس جنگ میں ثالثی کا کردار کرنے والے سب سے بڑے جو کیریکٹر ہیں، جن کا نام فیلڈ مارشل آصف منیر ہے، وہ بھی اب امریکہ میں زیر بحث آ چکے ہیں۔ ویسے تو آصف منیر صاحب کے بارے میں ویسٹرن میڈیا میں گزشتہ چند ہفتوں میں کافی زیادہ آرٹیکلز چھپے ہیں، جن میں ان کی بڑی تعریف کی گئی ہے، لیکن آج ایک آرٹیکل فاکس نیوز کی ویب سائٹ پر چھپا ہے۔ یاد رکھیے کہ فاکس نیوز صدر ٹرمپ کا ہر دل عزیز چینل ہے۔
یہ ریپبلکن پارٹی سے بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کا ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ان کی پروفیشنل زندگی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے عاصم منیر صاحب کی نے اپنے بہت اچھے تعلقات بنائے صدر ٹرمپ کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی اس سے پہلے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے ایران کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسپیشلی ان کی سیکیورٹی، جو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پاسداران انقلاب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور انہوں نے کچھ ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک ریڈ فلیگ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا بامانی آرٹیکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایسے موقع پر کہ جب آصف منیر صاحب نے اپنا مشن یعنی تقریباً مکمل کر لیا، کم از کم ایران کا دورہ مکمل کر کے وہ پاکستان واپس آئے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کا فی الحال کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا، ایوش کا نتیجہ آئے، لیکن اس کے بعد پھر اس قسم کے آرٹیکل کا امریکہ کے میڈیا میں آنا بہت زیادہ بامانی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس قسم کی آرٹیکلز اور اس قسم کا بیانیہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں آتا ہے۔ اگر یہ آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہاں پر بھی شاید کہیں موڈ بدل رہا ہے۔ کیا بدل پائے گا؟ مجھے اس کا امکان بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس خطے میں اگر امریکہ کو سب سے زیادہ کسی ملک کی ضرورت ہے تو وہ واقعی پاکستان ہے۔ آخر میں تھوڑا ذکر پاکستان ہی کا، جہاں پر ایک مرتبہ پھر اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بنو کے قریب وہاں پر ایک فوجی کانوائے جا رہا تھا اور اس کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں کہ کم از کم 3 فوجی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور وہاں پر کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے۔ کئی دنوں بعد، ویسے تو جب سے پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف کارروائیاں شروع کی، اس کے بعد سے پاکستان میں حملوں میں کافی نمایاں کمی آئی تھی، لیکن اچانک یہ اتنا بڑا حملہ، اور ایک ایسے وقت جب ایران کے جنگ کے حوالے سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، متضاد اطلاعات، کوئی کہہ رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ بات چیت کا اعلان ہو چکا ہوتا اور پیر کے دن واقعی اسلام آباد میں بات چیت ہو رہی ہوتی، اور اس سے ایک دن پہلے بنو میں فوجی قافلے پر حملہ ہو، یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یقیناً اس میں بھی بہت بڑا پیغام ہے جو کہ ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے، جس کے ذریعے پاکستان کو بیسیکلی بدنام کیا جانا مقصود ہے۔ یہی نظر آ رہا ہے۔ وی ہوپ اینڈ سنسیئرلی ہوپ کہ وہاں پر یعنی پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو انٹیلیجنس فیلیورز ہیں، ان کی کہانی کافی پرانی ہے۔ کیا یہ ایک اور انٹیلیجنس فیلیور تھا؟ اس بارے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ لگتا تو ہے کہ تھا، لیکن آئی وش کے مزید نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں پہلے سے بہت زیادہ وائلنس ہو چکا ہے اور گنجائش نہیں ہے اس ملک میں۔ ہمیں امن چاہیے، اس ملک کو امن چاہیے، اس خطے کو امن چاہیے۔ دعا یہی ہے کہ ایران کی اس جنگ کا بھی ایک پرامن حل ہو، نکلے اور یہ ختم ہو، اور یہ کہ پاکستان میں بھی امن آئے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بھی نارملائز ہوں، اور بھارت کے ساتھ بھی، اور اس پورے خطے میں تمام ممالک کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔